शहबाज शरीफ एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। लोगों को बीमारी में धक्का देना चाहते हैं और खुद इनको इतनी सेहत अजीज है, लोगों को बीमारी में धक्का देना चाहते हैं और खुद इनको इतनी सेहत अजीज है, हालांकि बर्गर इस्लामाबाद में भी बड़े मशहूर है। वो ये बयान दे रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। गवर्नमेंट और PMLN के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इलाज गाह के करीब रहने और सफ़र न करने की तजवीज़ दी है, लेकिन आज सरकारी TV ने नवाज शरीफ की एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा गया है कि वो अपने बेटों और इसहाक डार के हमरा कई 100 किलोमीटर दूर मैनचेस्टर के करीब नेल्सन में एक फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं और ब्रीफिंग भी ले रहे हैं, जिस पर वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात का सख्त रद्दअमल आया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को जाली और बीमारी का ड्रामा कहा जा रहा है। आज शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक गवर्नमेंट के ख़त का जवाब भी दिया है। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से अदालत में जमा कराई जाती है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सियासी मकासद के लिए ख़त लिखा, मीडिया ट्रायल और अदालती मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश की और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जब हम कल भी बात कर रहे थे तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि अगर ऐसी चीज़ है तो आप इस रिपोर्ट की जाँच पड़ताल कर लें और वाकई अगर उस डॉक्टर ने जाली रिपोर्ट बनाई है या उस मेडिकल सेंटर से बनी है तो उस पर की जा सकती है बात। आप गवर्नमेंट में हैं और आप कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में आज जिस तरह एक वीडियो सामने आई, फिर उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली और ड्रामा है, आपके ख्याल में ये जिस तरह फैक्ट्री का दौरा दिखाया गया, इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है, ये तो आप पूरी कौम देख लें, आप भी देख लें, सारी दुनिया देख ले कि कहा जा रहा है जी वो अपने वतन वापस ना जाएं, वो सफ़र नहीं करें, वो स्ट्रेस में हैं, उनको नींद नहीं आती। और ये आज की वीडियो बता रही है कि वो सारे काम ही कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जिनमें ये वाज़े होता है कि माशाल्लाह मियाँ साहब खा पी भी रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। और फिर जब ये सियासी जो कायदीन है मुस्लिम लीग नवाज के, वो ये बात बार बार कह चुके हैं कि उनका वहाँ रहना सेहत के साथ साथ सियासी हालात जो है उनकी वजह से है, और आज सियासी हालात उनके मुताबिक ठीक हो जाए वो सुबह आ जाएंगे। लेकिन ये निज़ाम का एक मातम भी है, ये इखलाकियात का एक मातम भी है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल सोच और फिक्र का एक मातम भी है कि आप कहते हैं कि जनाब हमें इक़्तिदार की कुर्सी पे रहें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इक़्तिदार से उतर जाएं तो फिर हमारे लिए बाहर दुनिया बहुत अच्छी है। और उसके नतीजे में आज कौम खुद फैसला कर ले, कौम खुद देख ले कि ये क्या है सारा कुछ। और लीडर बहरहाल तारीख के और आग में ये मैंने नहीं देखा कि कोई लीडर ऐसा हो कि वो अपने मुल्क की तो जेल में ना रहना चाहे, अपने मुल्क में ना रहना चाहे, बाहर रहना चाहे, और लेकिन वजीर आजम वो अपनी ऊपर बनना चाहता है और वजीर आजम वो अपनी कौम के ऊपर बनना चाहता है। वसाइल वो इस कौम के जो है वो ले जाए और उसका जवाब ना दे, लेकिन कौम के ऊपर मुसल्लत होने के लिए वो हर वक्त तैयार हों। ये सारा कौम के सामने ड्रामा है, कौम को इल्म है, कौम अब देख रही है। जो कहते थे कि मियाँ साहब तो हिल भी नहीं सकते हैं, मियाँ साहब सूरत हाल सेहत की बड़ी खराब है, तो अब वो ये जवाब दे दें कि मियाँ साहब माशाल्लाह अभी पिछले दिनों हमारे सुहेल वड़ाइक साहब ने बताया कि वो बेहतरीन अपने सेहत की हालत में हैं, खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं।
हाँ, आज अगर कोई हालात उनके बन जाए और जहाँ वो जिस दरवाजे को बार बार खटखटा रहे हैं, जो उनके लिए खुल नहीं रहा, जो कहते हैं जमहूरियत पे जाओ, चलो जाओ, हम इलेक्टेड हुकूमत के साथ हैं, हमने मुदाखलत नहीं करनी। अगर आज लोग कहेंगे हम सुबह मुदाखलत के लिए तैयार है, तो रात के जहाज से मियां साहब वापस आ जाएंगे, रात के जहाज से उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। ये अब एक इखलाकी सियासी हमारा जो इन्हितात है, ये सारी चीजें मैं ये तो सामने है हमारे, ये एक हमारी सवाल की इंतहा है। ये कौम जो है उसको भेड़ बकरियों की तरह है, उस पे आना है, कभी हमने जद्दे चले जाना है, कभी दुबई चले जाना है, कभी लंदन चले जाना है, और फिर आके 2-3-4 साल हुकूमत करनी है, और फिर उसके बाद और हुकूमत के दौरान भी लंदन को नहीं भूलना, हुकूमत के दौरान भी दुबई को नहीं भूलना, और वो कौम के पैसे के ऊपर जाना है, उस पे कौम का पैसा खर्च करना है। तो ये इसको और क्या नाम देंगे आप? एक महासभा इसके बेबसी और बेहिसी और इन्हितात के अलावा और इसे क्या नाम दिया जा सकता है? जी जी आमिर साहब, जब उनके अपने डॉक्टर ने उनको मना किया कि वो सफ़र नहीं कर सकते, अब जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़ायद का वो सफ़र करके गए हैं जहां उन्होंने दौरा किया फैक्ट्री का, आपके ख्याल में उन्होंने खुद मौका नहीं दे दिया हुकूमती वज़रा को कि वो एतराज़ात करें, उनकी ही रिपोर्ट को जाली और ड्रामा कहें? मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ और हमारे कई साथी मेरे बाद एंजॉय करने के लिए फिक्रे सोचेंगे और मज़ा आएगा फिर बात करने का भी। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। देखें, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा फिक्रा अभी पूरा भी नहीं हुआ और लोगों की एंजॉयमेंट खुद के सामने आ गई। यही तो मैं चाह रहा था कि प्रेम पत्र का मैसेज दिया है शहबाज गिल ने, मतलब उनके लफ्ज़ों में कभी अच्छा फिक्रा भी आ जाता है, हर वक्त कड़वाहट नहीं होती। मतलब मैं इस बात को एंजॉय कर रहा हूँ कि इनको भी थोड़ी तफरीह मिल गई हुकूमत में बैठे हुए, क्योंकि इनके हवास पे सवार है नवाज शरीफ। वो लंदन बैठा है, ये तब भी रोते हैं, ये जेल में था तब भी रोते थे, जब वो जहाज़ चढ़ गया तो प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह चेहरे पे हाथ के रख के कहा था कि एक दफ़ा आओ तो सही फिर मैं बताऊँ। तो वो बता रहा है, मज़े ले रहा है बैठ के, लंदन में मैनचेस्टर में कारोबार हो रहा है, अगर वहाँ बिज़नेस को वो देखने जा रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब हमारे भाई हैं, बड़े जज्बात में गुफ्तगू कर रहे थे, भाई भेजा किसने? जब आप कहते हैं हम सारे ही साथ हैं, इदारे भी आपके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, और हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, तो तकलीफ़ किस बात की है भाई? ना भेजते। आखिर उसकी ये जाली रिपोर्ट बनाई किसने? मेरा सवाल कल भी ये था, मेरा सवाल आज भी ये है। यास्मीन राशिद साहिबा, अल्लाह उनको सेहत दे, वो मुसलसल मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी सेहत पे कि आज की रिपोर्ट ये है। और फिर मेरा सवाल वही आएगा कि फैसल सुल्तान से प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने यास्मीन राशिद पे एतबार नहीं किया था। उन्होंने जो आज ऐसे पीएम है प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त वो शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको उस कमेटी में बिठा के समझा के, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये हाथ लगा लगा के लकीर पेटने का मसला क्या है। भाई आप ना भेजते, वो तो जेल में था। अगर आप समझते हैं कि वो हमें धोखा दे गया, चिढ़ा के चला गया और अदालत ने दिया, देखे ना शहबाज शरीफ ने कितना खूबसूरत, आज मैं एक वफाकी वजीर के साथ था, उसने कहा मैं हैरान हूँ हमारा अटारनी जनरल क्या सोच रहा था, शहबाज शरीफ ने के वकील ने क्या जवाब दिलवाया कि आपने तौहीन अदालत किया, कि हम घसीट रहे थे शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत में। उसने जवाब में कहा अटारनी जनरल को कि जनाब ये अदालती मामला है, आप कहाँ से मुझे ख़त लिखने आ गए, जाएँ लाहौर हाई कोर्ट में। अब बात भी यही है कि भाई आप अदालत में जाएं, उस मेडिकल रिपोर्ट को चेक करें। मुझे तो एंजॉयमेंट के लिए मिला है, नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक कर रहा है। भाई जब यहाँ पे आपने उस पर इतने तुमार बांधे करप्शन के और निकाला उसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जाके ना एक अकामे पे, और क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो फिर जिस निज़ाम को आप 3.5 साल से चला रहे हैं, उसके अंदर हर सिस्टम में आप मौजूद हैं और हर सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया, तो भाई उसको क्यों भेजा? और अब लाचारी क्या है, आपने एक शख्स 3.5 साल एहतसाब पे लगाया, शहजाद अकबर नामी, सुना है उसके भाई को लैंड ग्रैबिंग में पकड़ने वाले हैं, किसी केस में आ गया है वो। ये क्या हो रहा है?
کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ جس کو آپ بھیجتے ہیں، جس کی روزانہ اور نوکری اس بنیاد پہ تھی، وہ عشرت حسین صاحب وہ جو 3 سال ان کے ساتھ رہے نا، وہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے اور وہ اصلاحات پہ آئے، وہ مشرف کو بھی چنا اور معجون بیچتے رہے کہ اصلاحات کی 3 سال بنائی اور کچھ نہیں کیا یہاں پہ. اب پھر وہ خط لکھنے شروع ہو گئے ہیں، کالم لکھنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں ٹھیک کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ نوکری ان کی چلی گئی، لہذا ٹھیک نہیں ہو سکتا. ارے بھائی اگر آپ سے یہ سنبھل ہی نہیں سکتا، آپ نہ عام آدمی کی دیکھیں نا، آپ صنعت کاروں سے مل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے ریکارڈ منافع کمایا. ارے بھائی ریکارڈ منافع کمایا ہے تو عام آدمی کو کیا ملا؟ وہ تو خوش ہیں آپ سے. اعجاز گور صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ایپٹما والے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر میٹنگ میں، ہر وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی میرا سوال ان سے ایک دفعہ جہاز میں بھی یہی تھا کہ آپ کرنسی کی ڈی ویلیویشن کراتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں کہ جی بڑا فائدہ ہے، لیکن کیا کسی حکومت نے اب 3.5 سال میں انہوں نے پوچھا کہ جن کو ٹیکس ریبیٹ دیا گیا، ڈیوٹیوں میں دیا گیا، ان کو جو ڈالر باہر کمانے پہ ملے ایکسپورٹ پہ، ان میں سے کتنے پاکستان میں آئے؟ ان کا کسی سے حساب پوچھا ہے کہ مزے یہاں سے لیتے ہو ڈالر باہر ہی رکھتے ہو اور الزام صرف سیاستدان پہ لگتا ہے؟ یہ غلط بات ہے. یہ جتنے آج انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، جس میٹنگ کا بھی ہم نے بیپر بھی کیا، بریکنگ بھی چلائی، ان ساروں کو لمبا ڈال دیں اور ان کے اکاؤنٹس کھول دیں کہ پاکستان سے باہر کتنا کمایا اور لائے کتنے ہو. ایک صاحب نے آج لاہور میں بیٹھ کے بھاشن دیا ہے، بڑے انڈسٹریلسٹ نے، ان کا بھی حساب لے لیں، ساروں کے ڈالر باہر ملیں گے اور یہاں ہمارے والے ملیں گے جو روپیوں میں تنخواہ لیتے ہیں. ڈی ویلیویشن کے چکر میں 80% چلے گئے. وہ مزمل اسلم صاحب آج تشریف لائے تھے، وہ بھی مہنگائی پہ کس کا رونا رو گے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. بھائی میں نے اور ایاز صاحب نے کی ہے کرنسی ڈی ویلیو کہ ہمیں سنا رہی ہے، یا دعا نے کی تھی؟ صحیح، یہ دعا تو شک ہے من صحیح ہے بات سر، شک کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ایسا سب تو اس کا مطلب ہے حکومتی سطح پر ظاہر ہے یہ بات تو سچ ہے، نواز شریف کو بھیجنے میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں برتی گئی. اب ان کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی وزراء کے اعتراضات درست ہیں؟ دیکھیں وہ تو جہاں سے مینیج ہوئی ہیں وہ رپورٹس، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مینیج ہوئی تھیں، اور وہ تھوڑے دن پہلے اس کو وہ لیب کو سیل بھی کیا گیا تھا. وہ وہاں سے بڑی اچھی رپورٹس بن کے آتی رہی ہیں. وہ ایسی لیب ہے کہ ان کے پاس کٹس نہیں تھیں، اس کے باوجود وہ کووڈ کے ٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں. تو اس ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ عامر سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بزنس مین کے ڈالر باہر لے گئے، اور جس ملک کے حکمران باہر چلے جائیں وہاں ڈالر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اور حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ حکمرانی انہوں نے اپنی قوم پہ کرنی ہے. تو آپ یو کے والوں کو منا لیں، اگر وہ مان جائیں تو وہ حکمرانی کرنے کے لیے وہاں بھی تیار ہوں گے. ظاہر ہے انہوں نے حکمرانی کا حق انہیں دینا ہی نہیں ہے، تو پھر یہیں آنا پڑے گا نا حکمرانی کرنے کے لیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا، یہ جو ویڈیو میں دیکھی ہے میں نے، ظاہر ہے سرکاری ٹی وی سے آئی ہے، یہ آج کی ہے، کل کی ہے، 6 ماہ پہلے کی ہے، سال کی ہے، مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے جب تک اس کی اوتھینٹسٹی مجھے نہ پتا چلے ٹائمنگ کا، میں اس پہ تو بحث نہیں کر سکتا کہ وہ اگر یہ ویڈیو واقعی جدید ترین ہے، تازہ ترین ہے، تو پھر تو وہی بات ہے جب نواز شریف صاحب شدید بیمار تھے نا. یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ہاسپٹل کے باہر پی ایم ایل این کا کیمپ بھی لگا ہوا تھا، جس میں وہ چند لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے تھے اپنے قائد کی محبت میں کہ اتنے بیمار تھے، دعائیں ہو رہی تھیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دے. اور پھر اچانک وہ اتنے صحت یاب ہو گئے کہ انہوں نے آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے یہ میسج دیا کہ یہ دیکھو میں جا رہا ہوں. اور اگر یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے ان کی تو وہی میسج انہوں نے دوبارہ دیا ہے کہ بھائی تم جو مرضی کہتے رہو، میں تو نہیں آ رہا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. رپورٹ یہ ہے کہ مجھے ہسپتال کے قریب رہنا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن میری مرضی ہے نا میں نے جانا ہے یا نہیں جانا. وہ ڈاکٹر نے تو رپورٹ بنا کے دے دی جو اس سے ریکویسٹ کی گئی ہوگی. کوئی ہمارا بھی کوئی فیملی ڈاکٹر جاننے والا ہو تو اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ہم لکھوا ہی سکتے ہیں اس میں، تو وہ لکھوا لی. لیکن اس کے بعد ایک میسج بھی دے دیا، جس کے بعد پھر آپ ظاہر ہے وہ شیخ رشید صاحب بھی اس پہ بول رہے ہیں، اس سے پہلے وہ شہباز گل صاحب تو مسلسل، خیر وہ آج کل موضوع ان کو بڑا اچھا ملا ہوا ہے، اس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے تو اگر یہ لیٹسٹ ہے تو میسج دے دیا کہ جی میں بالکل حشاش بشاش ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، میں سفر بھی کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں گئے ہوں، وہاں ٹرین میں گئے ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے گئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے وہ کسی ٹرانسپورٹ سے تو گئے ہوں گے. نارملی گاڑی میں اتنا سفر نہیں کیا جاتا، وہاں ٹرین زیادہ کمفرٹیبل ہے، پاسبل ہے وہ ٹرین پہ گئے ہوں وہاں. اور اگر ٹرین پہ گئے ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں رش بھی ہوگا. تو ڈاکٹر نے تو منع کیا ہے کہ آپ نے رش والی کسی جگہ پہ نہیں جانا. تو ویسے بھی چونکہ دل گرفتہ بھی ہیں ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق،
تو ان کو اپنے دل بہلانے کا حق بھی حاصل ہے. اب یہ گورنمنٹ والے تو سیدھا سیدھا وزیر چاہتے ہیں کہ جی وہ آئیں اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, تو جیل میں تو وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتے. تو اگر جیل سے باہر ہیں تو پھر ان کو یہ رائٹ تو دینا یار, وہ اپنا بزنس دیکھیں, اپنے بچوں کا دیکھیں یا کسی ان کے دوست کا ہے, ان کو دیکھنے کا پورا رائٹ ہے نواز شریف صاحب کو. ہاں آپ میں ہمت ہے, اٹھا کے لے آئیں ان کو, بالکل, جو کہ آپ میں نہیں ہے. اگر کل کو عدالت بھی یہ قرار دے دے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, تو کیا نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ وہ آنا انہوں نے اپنی مرضی سے, اپنی ٹائمنگ سے ہے, اس لیے رونق لگی بھی ہے. انجوائے کریں آپ چاہے ڈالر سستا کرائیں یا کچھ اور سستا کرائیں, آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. کیونکہ مجھے تو عامر کی بات سے سمجھ آ گئی کہ اس ملک میں سارا کچھ آپ ہی کر رہی ہیں. بالکل جی, میں ہی کر رہی ہوں سب کچھ. فیصل صاحب پھر میں ایک اور کام کرتی ہوں, آپ کی طرف آنے سے پہلے سوال تھوڑا چینج کر لیتی ہوں. یہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے عامر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کتنا اعتراض ہے؟ ویسے لائٹر نوٹ میں پوچھ رہی ہوں, سوال وہی ہے. میں بس عامر صاحب سے ایک ریکویسٹ ہی کروں گا کہ یہ جو بول رہے تھے نا, ساری کیا کہتے ہیں کہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے, جو بھی بدنام کیا جاتا ہے, وہ سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے, تاجروں کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جاتا ہے. تو میں بولوں گا تھوڑا کسی دن جذباتی نہیں ہو جائیے گا, احتیاط سے گفتگو کیا کریں, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ہم. دیکھیں ایشو اس وقت کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خدا نخواستہ بیمار نہیں ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہے. ہمیں سب کی صحت مندی کی جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے, خواہش بھی کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف کے اندر اس وقت کریکٹر اور کردار تلاش کریں جب کسی اور کے اندر کریکٹر اور کردار موجود ہو. جب حکومت میں کون سا ایسے اعلیٰ اور عرفہ کردار کا جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے, یا اس ملک میں اور کون سا ایسا لیڈر ہے جو کسی اعلیٰ اور عرفہ کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے, کہ ہم ساری اخلاقیات, ساری جو انسانیت جو ہے یا ایک جمہوریت پسندی نواز شریف میں ہی تلاش کریں. بھائی جیسے ملک کے تمام لیڈر ہیں, جیسی حکومت ہے ویسی نواز شریف صاحب ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوام بھی ویسی ہے, نہ حکومت کا کردار ایشو ہے, نہ اپوزیشن کا کردار ایشو ہے, نہ عوام کا کردار ایشو ہے. یہاں تو 22 کروڑ کے 22 کروڑ, جس میں حکومت بھی آ رہی ہے, اپوزیشن بھی آ رہی ہے, عام آدمی بھی آ رہا ہے, سب جو ہے وہ ایک ہی کردار کے عامل لوگ ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سوسائٹی چل رہی ہے. آج جس حالت پہ ہم پہنچ گئے تو اس کے ذمہ دار صرف سیاستدان تھوڑی ہے, ہم میں تو ہر شخص جو ہے نا وہ حسب توفیق جو ہے نا وہ عیار ہے, حسب توفیق مکار ہے, اور حسب توفیق چور ہے. جس کی جتنی استعداد ہے, جتنی بساط ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ چوری بھی کر رہا ہے, وہ ڈکیتی بھی کر رہا ہے. سوائے جس کے پاس مواقع نہیں ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے ایماندار ہے. باقی تو پورا پاکستانی جو ہے وہ ایک ہی طرح چل رہا ہے. آئیں گے کیسے واپس نواز شریف صاحب, یہ آپ سمجھ لیں. آج جن لیبارٹریوں کے جن ڈاکٹروں کی رپورٹ پہ نواز شریف صاحب باہر گئے نا, انہی لیبارٹریوں کی انہی ڈاکٹروں کی رپورٹ پہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. باقی لندن کا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, امریکہ کا ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, کسی اسپتال کا ڈاکٹر لیبارٹری کیا کہہ رہی ہے, چکر میں نہیں پڑے. اس لیبارٹری کو سمجھیں, آپ ان ڈاکٹروں کو سمجھیں. جن ڈاکٹروں نے بھیجا ہے انہی کی رپورٹ ملے, اور ضروری نہیں ہے اس کی رپورٹ کوئی تحریر ہی آئے, ویسی زبانی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ معاملات سیٹ ہو گئے, آ جاؤ, تو آ جائیں گے نواز شریف صاحب. تو کوئی اتنا بڑی پرابلم نہیں ہے نواز شریف کا وہاں جانا, بیمار یہاں سے بیمار سمجھ آ گئی, بیماری کا کہہ کے جانا, سمجھ آ گئی آخر کروانا, یہاں 80,000 قیدیوں کا منہ اب سمجھ آئی ہے جانا کہ قانون کو جو ہے وہ بالکل رون ڈالنے. ایسا ایشو نہیں ہے. جس کا جتنا دم ہے اس ملک میں, جس میں جتنی طاقت ہے, وہ ایسی چل رہا ہے. عوام بیچاری کی اوقات کیا ہے. ہم جس معاشروں میں رہتے ہیں نا, جس معاشرے کے اندر, یہاں غلاموں کا جو نیا نام ہے نا وہ عوام ہے. تو آپ کو تو حق بھی نہیں پہنچتا کہ اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ رائے. آپ تو یار ہاری ہیں, حفظ مراتب ہاری کہیں اپنے آپ کو, ہاری کہیں, ہاری مراتب کے بھی خلاف ہے. جس ہمیں غلاموں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے متعلق رائے دیں. ہاری کہیں, اپنے آپ کو ہاری کہیں, غلامی سمجھنا چاہیے. ہاری کہیں. آپ کو اگنور کر رہے ہیں عامر صاحب. مجھے بھی مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کتنی دیر رٹا پہ چلے گا. ہاری جو ہے نا, ہاری ایک ہاری کو خود کو غلام نہیں کہنا چاہیے, اسے ہاری ہی کہنا چاہیے. یہ جس راجواڑے کا ہاری ہے وہی رہنا چاہیے. کوئی عزت ہوتی ہوگی بھائی, ہم تو اس سے بھی اپنے آپ کو نیچے کیونکہ کیسی عزت یار,
جہاں چاہیں جس طرح چاہیں بے عزت کر لیں. عزت کا نام کس چیز کا حق اس لیے حاصل ہے. آپ دیکھیں آپ مجھے جذباتی ہونے کا کہہ رہے تھے. نیب کی رپورٹ دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیاستدانوں نے پیسے کم دیے ہیں, تاجروں اور انڈسٹریلسٹوں نے زیادہ دیے ہیں. جتنی بھی آپ پڑھتے تو ہیں نہیں. جہاز میں تھا تو اس سے میری ملاقات ہو گئی, میں فلانے ملک گیا ہوا تھا اس سے ملاقات ہو گئی. بھائی عام آدمی کی سنتا کون ہے؟ آپ کی مثالیں بھی سنیں گے, ساری طبقہ. ارے بھائی ٹھیک ہے فیصل صاحب, ہاری کی سنتا کون ہے؟ ملاقات ہو گئی, کسی ہاری سے ملاقات ہو گئی, کسی مزدور سے ملاقات ہو گئی. ارے بھائی ہاری کی سنتا کون ہے؟ وہی دیں گے نا یار. یہ طبقہ اشرافیہ کے لوگوں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو صلح کر لیں, آپ دونوں کی بات کریں گے. تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا, میرے وہ فلانے آدمی دوست, ساری مثالیں عامر صاحب کو جتنے بھی ان کے اٹھا لیں تجزیے, سب میں آپ کو ان کی یہی مثالیں. اصل میں نا میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اور ہر تجزیے میں لازمی سوال پوچھیں گی نا, 3 سوالوں میں ایک مثال کسی بڑے لالو کھیت سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا یار. اپنی باری خود لیں. ہمارے دوست ہیں سابق دونوں کے, باتوں سے ایک چیز سمجھ لگ رہی نا, قانون صرف عام آدمی کے لیے ہے, لالو کھیت سے باہر نکلو گے تو وہ جب مرضی چاہیں باہر چلے جائیں. جب گئے تھے میاں نواز شریف صاحب ادھر, روزانہ ان کے بلڈ کے سیمپل لیے جاتے تھے, ان کے دیکھے جاتے تھے پلیٹلیٹس کتنے ہو گئے, 0 ہو گئے, اب اتنے 10,000 ہو گئے. یہ اس طرح ساری پوری قوم ہی اسی بارے میں لگی ہوئی تھی, دعائیں کری تھی. اب جو سارا سیٹ ہوا ان کے اپنے ڈاکٹرز نے, آپ کے بھی بہت بیپر ہوئے تھے. جی شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس وقت یہ رپورٹ, ڈاکٹر یاسمین راشد آ کے پریس کانفرنس کرتی تھی. الیاس صاحب بھی بڑے دکھی ہوتے تھے ان پیپرز میں, یاد ہوگا آپ کو. ہم بھی پریشان تھے, جس طرح گورنمنٹ پریشان تھی کہ یہ کچھ ہو نہ جائے, ان پر نہ پڑ جائے. تو سارے لوگ اسی صورتحال میں تھے اور ششوپنج میں تھے. گورنمنٹ بھی بڑی پریشان تھی. وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں کہتے کہ شیریں مزاری رو پڑی موٹے موٹے آنسو سے, اور کہ جی ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو ظاہر ہے اس ٹائم جو صورتحال تھی, اب وہ باہر چلے گئے اور جا کے انہوں نے ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے تھمز اپ کر کے گئے کہ میں ٹھیک ہوں, میں جا رہا ہوں. تو اب وہ چلے گئے. اب جا کے ادھر وہ ابھی اس رپورٹ کے بارے میں بالکل یہ ہے کہ جو انہوں نے ویژولز چل رہے ہیں ان کی اپنی بریفنگ لے رہے ہیں. ویسے تو وہ روز میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں یہ پرانی ہے نہیں ہے. اگر پرانی ہوتی تو اس ٹائم ہی آ جاتی. یہ ظاہر ہے اب یہ ریسنٹلی جو جاتے ہیں ہوٹل وغیرہ, تو اب نئی جو رپورٹیں جمع کروائی ہیں اس رپورٹ کے مطابق تو وہ ابھی بھی بیمار ہیں, سفر نہیں کر سکتے. عامر صاحب آپ بتائیں, نئی ویڈیو ہے پرانی ہے؟ جب تک عامر صاحب کو پتا ہوگا کہ نہیں یہ پرانی, باقی تو ابھی تک کچھ ایسی صورتحال نہیں ہے. انگلینڈ سے ہی پتا چلے گا, یہ شریف فیملی بھی اس کے بارے میں بتائے گی. آج بھی انہوں نے آپ نے کہا کہ جی ہم ابھی, وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, جب ٹھیک ہوں گے تو وہ سفر کر سکیں گے. تو حالات بھی ایسے ہیں, کووڈ ہے, وہ سفر نہیں کر سکتے. لیکن مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ایک دم اتنا بڑا ایشو بن گیا یہ ملک میں کہ جی ان کو واپس لانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, اور ساری مسئلے جو دوسرے مسئلے مہنگائی وغیرہ وہ سارے بھول گئے. نواز شریف صاحب کی ان کی فیملی, شریف فیملی سے ابھی تک یہ وصولی نہیں کر سکے. اب ان کو واپس لائیں گے, پھر خرچہ ہوگا, ایک بڑا خرچہ ہوگا. نیب کے دیکھ لیں, ان کے نیب کی سیکیورٹی میں کتنے خرچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. جب تک یہ جیل میں گئے ان کے لیے کتنے جو احتساب کے لیے جو لینے کے لیے, ریکوری کرنے کے لیے, ریکوری تو ایک نہیں ہوئی, ٹیمیں جو انگلینڈ گئیں جا کے ادھر جا کے ثبوت لے کے آئیں, وہ تو دیکھیں وہ کتنے گورنمنٹ نے خرچے کیے. لیکن انصاف ابھی تک, یعنی کہ عوام کو جو کہتے تھے کہ ریکوری کر کے لے کے آئیں گے, پیسے آئیں گے اور سارے قرضے اتر جائیں گے, عوام کو انصاف کی بجائے تحریک انصاف مل گئی. عوام کو تو وہ کوئی نہیں, عوام کو تو محض ٹیکس اور محض وہی لگنے پڑے, مزید قرضے اب لینے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو تمام صورتحال ہے, یہ عوام جو قانون ہے, یہ سارا جو عام آدمی کے لیے, بڑے کو کچھ نہیں ہوتا کوئی. بالکل آپ کی بات. جی فیصل صاحب کوئکلی بریک پہ جا رہی ہوں میں. وہ مجھے عامر صاحب سے پوچھنا تھا, یہ جو جس فیکٹری کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے, یہ فیکٹری لندن میں لگے گی یا پاکستان میں لگے گی؟ بریک کے بعد آتے ہیں, 2 منٹ میں عامر صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. بہرحال جی ہماری اخلاقیات کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم کسی کی بیماری کو اس طرح سے ڈسکس نہ کریں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہمیں خبریں جن کی ہوتی ہیں وہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ وہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے یہاں پر ڈسکس کریں. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے میں خوفزدہ کیوں ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ہمارا واحد صوبہ تھا جو اسمبلی میں گیا, اور اس کے بعد بھی ہم نے اسمبلی میں اس وقت بھی کہا تھا
کہ جی ہم اس میں ترامیم کے لیے تیار ہیں, ہمیں پتہ ہی ہم نے جلدی میں کیا ہے. الیکشن کمیشن کو قانون دینا تھا کہ یہ ادارے لینے سے ہم ان میں بہتری لانا چاہتے تھے, لیکن جماعت اسلامی کا یہ خیال تھا کہ یہ ادارے آپ یونیلیٹرلی نہ لیں. فائنانس کمیشن کے حوالے سے بات کی, ہم نے اس میں بھی ٹکیں ڈال دے پراپر قانون میں, وہ ہم ڈالنے کے لیے تیار ہوئے. باقی جو ادارے ہیں ان کے اندر ریپرزنٹیشن ہو تھرڈ ٹیئر کی, کے ڈی اے ہو گیا, ایم ڈی اے ہو گیا, ایل ڈی اے ہو گیا, وہ ہم مان لیا کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ان قوانین میں ہم یہ چینجز لے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل ایک فیصلہ آ گیا اور اس کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آج اس سلسلے میں بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ ہم نے کیا ترامیم کرنی ہے, اگر کچھ بہتری ہے یہاں اس فیصلے کو اگر کسی جگہ پہ ہم نے ریویو میں جانا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ہمارے خیال میں, وہ فیصلہ کرے گی اور 2 ہفتے میں کابینہ میں لے کے آئے گی. ناظرین, بلدیاتی اداروں کے اختیارات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صوبائی گورنمنٹ اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان محاذ رائی جاری ہے. اپوزیشن جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق نیا بلدیاتی قانون بنائے. لیکن صوبائی گورنمنٹ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی, کیونکہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ اگر پرائم منسٹر اور سی ایم کے اختیارات بلدیاتی اداروں کو دے دیں تو کیا ہم سب گھر بیٹھ جائیں. اور آج صوبائی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کی گئی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے بتایا کہ معاملے کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور صرف جماعت اسلامی سے کیے گئے معاہدے پر عمل کیا جائے گا. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے, فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں, آپ کے خیال میں ظاہر ہے اب اس فیصلے کے بعد جب ہم کل بھی بات کر رہے تھے, سندھ حکومت کو کیا ڈر کیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اگر بااختیار بنا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی وزیر اعلیٰ کے اپنا ایک ڈومین ہے, بلدیاتی ادارے اگر ہیں اور ان میں کام کرنے والے کاؤنسلرز, ڈسٹرکٹ میئر وغیرہ, ان کی اپنی ایک ڈومین ہوتی ہے. اچھا, اس کو ذرا آپ پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اس ملک میں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ اختیارات جو ہیں وہ عوام میں منتقل کرنا ہی نہیں چاہتی. اچھا, یہ جو اختیارات کی جب بات کی جاتی ہے کہ بلدیاتی اس کو صرف ایک صوبے کا یا ایک شہر کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ ایک خودکار اور با اختیار جو ہے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. اچھا, یہ سندھ میں بھی بات کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کا میئر طاقتور اور با اختیار ہو. با اختیار بلدیاتی اداروں کا مطلب یہ ہے کہ لاڑکانے کے میئر کے پاس بھی وہ اختیارات ہوں جو کراچی کے میئر کے پاس ہیں, دادو کے میئر کے پاس, جیکب آباد کے میئر کے پاس, اور اندرون سندھ کے جتنے شہر ہیں تمام میئرز کے پاس وہ اختیارات ہوں جو کراچی کے میئر کے پاس ہیں. تو یہ صرف پیپلز پارٹی کا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ کراچی کو اختیارات دینا نہیں چاہتی, وہ لاڑکانہ کے ایک عام آدمی کو بھی اختیار دینا نہیں چاہتی, وہ دادو کے ایک عام آدمی کو بھی اختیار دینا نہیں چاہتی, وہ جیکب آباد کے ایک عام آدمی کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتی. یہ اس ملک کا جس کو ہم کہتے ہیں نا جمہوریت کیا ہے اس ملک میں؟ جمہوریت کا اس ملک کے اندر مطلب یہ ہے کہ 100 200 300 افراد ایسے ہیں جو تمام کے تمام اختیارات اور طاقت کا جو ہے نا منبع بن گئے, اور 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے اختیار ہو گئے. اچھا, پرویز مشرف کے دور پہ جو ہے نا بڑی تنقید کی جاتی ہے, ڈکٹیٹرشپ فلاں ڈمکا, پتہ نہیں کوئی دنیا کا ایسا الزام نہیں جو پرویز مشرف کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا ہو. پرویز مشرف کے دور کی خاصیت یہ تھی کہ 22 کروڑ لوگ طاقتور تھے, اور یہ 100 200 300 جو لوگ ہیں جو آج طاقتور ہیں اس وقت وہ بے اختیار تھے. تو یہ ہوئے بے اختیار, ہمیں اس سے کیا لینا؟ کوئی اگر آصف داری کے پاس یا نواز شریف کے پاس ان چند خاندان جن کا اس ملک پر تسلط ہے, اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو ہم ان کے اختیار کی جنگ جو ہے وہ کیوں لڑتے؟ لیکن یہ جو جنگ ہے نا, یہ ایک عام آدمی کی نسلوں کی بقا کی بھی جنگ ہے, اور جن سے لڑی جا رہی ہے ان کی بھی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. دونوں عوام اور خواص دونوں کی نسلوں کی جو ہے وہ بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ انتہا دیکھیں کہ جب پرویز مشرف کا دور ختم ہوتا ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی, پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ گئی, انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام جو سب سے پہلا آرڈر نکالا وہ یہ نکالا کہ لوکل گورنمنٹ کے جو نظام تھا اس کو مکمل طور پہ بے اختیار کر دیا, اور جو پرویز مشرف نے جو کمشنریٹ کا نظام ختم کیا تھا وہ بحال کر دیا,
اور یہ کہتے ہوئے بحال کیا کہ ڈکٹیٹر نے نظام ختم کیا تھا اس لیے ہم بحال کر رہے ہیں. اور خدا کے بندو مشرف نے نظام ختم کیا تھا وہ انگریزوں کا تھا, یعنی کہ پرویز مشرف کا نظام ختم کر کے انگریزوں کا نظام, جو انگریز اپنے دور اپنے خطے سے اپنی جو اس کے برطانیہ ہے جہاں وہاں سے بھی ختم کر چکا ہے, ہم وہ نظام پاکستان میں رکھنے کو تیار ہیں. جو نظام اس ملک میں لے کر آیا تھا اس خطے میں, اس نے اپنے خطے سے ختم کر دیا. یہ ہماری یہ طاقتور جو لوگ ہیں نا بات کرتے ہیں, ان کی یہ غلامانہ ذہنیت کی عکاس سے اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے نا, وہ یہ جمہوریت نہیں ہے. بدترین جس خطے میں عام آدمی بے اختیار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں, اس ملک میں, اس ریاست میں بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے, چاہے وہ جمہوریت کے نام پر ہو یا سویلین حکومت ہو یا فوجی حکومت ہو. اور جس خطے میں عام آدمی طاقتور ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جمہوریت ہے اس ملک کے اندر, چاہے اس دور میں کسی جمہوری حکومت پارٹی کی حکومت ہو یا کسی فوجی عامر کی حکومت ہو. تو جو جمہوریت جتنی جمہوریت پرویز مشرف کے دور میں تھی, پرویز مشرف کے جانے کے بعد اس کی اشر و عشیر بھی جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ موجود نہیں رہی اس ملک میں. یہ اس ملک کا المیہ ہے, یہ المیہ اور اس ملک کے عوام کے لیے سوال بھی ہے. بھائی آپ یہ جو اختیارات کی تحریک چل رہی ہے اس کو پورے پاکستان میں چلنا چاہیے, پورے پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورے پاکستان میں عمل ہونا چاہیے. عام آدمی تک بھی اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں. جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کہتے ہیں جمہوریت, یہ جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہمارے لیڈران ہیں ان کی اپنی جماعتوں میں جمہوریت ہے, ان کے اپنے رویوں میں جمہوریت ہے. کیا ہمارے ملک کی چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی ایک جماعت اسلامی کو نکال دیں یا پی ٹی آئی کے نظم کو نکال دیں, باقی آپ مجھے بتائیے کہاں پر کوئی جمہوریت ہے؟ ابا جی ہیں, پھر بیٹا جی ہیں, پھر آگے جناب ان کے بیٹا جی ہیں. تو یہ ایک تسلسل بھرا ہوا ہے غلامی کا, اور چونکہ متبادل نہیں تھا, متبادل عمران خان کی صورت میں آیا ہے تو سارے جمع ہیں. ورنہ آپ اندازہ لگا لیں, آپ جائیں سندھ میں جا کے دیکھ لیں, آپ پنجاب میں دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز میں دیکھ لیں, پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, جمعیت علماء میں دیکھ لیں کہ کیا کوئی عام جو کارکن ہے اس کو بھی کہیں پذیرائی ملتی ہے تو آپ اختلاف کر کے اپنے لیڈر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو جمہوریت صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے, کرسی مل جائے, اختیار ملے اور پھر ہم لوگوں کی جو ہے وہ ان کی تباہی کریں اور خوب مال متا بنائیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ مجھے بتائیں, آپ کا جو الیکشن کا نظام ہے, غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ قومی اسمبلی کا الیکشن 20-25 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہو تب آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی کا حال ہے. اور کیا جی 15 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے؟ ایک دن میں کروڑ روپیہ, الیکشن والے دن میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, لیکن وہاں سب بے بس ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی بے بس ہے, باقی عدالتوں میں بھی بے بسی دیکھنے میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے, یہ کوئی ایک فرد یا ایک ادارے یا ایک عدالت کا معاملہ نہیں ہے. جی پورا سسٹم بن چکا ہے اور اس سسٹم کو کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. اور اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ کے سامنے ہے اس کی صورتحال. غریب بیمار ہو کر گئے, اب فیکٹریوں کے دورے ہو رہے ہیں اور کہا درس کیا دیا جا رہا ہے جی نواز شریف مسلط ہو گیا. جی نواز شریف جو ہے اعصاب پر, بھائی یہ نواز شریف اعصاب پر نہیں سوار. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے قوم کا, یہ حال ہے یہ قوم کے لیڈر, اپنے آپ کو لیڈر کہنے والوں کا, یہ ان کا جو ہے وہ قول و فعل اور عمل ہے. یہ بات ہے. باقی تو سوار تو وہ ایک عمران خان ہے سب کے اعصاب کے اوپر, کبھی دھرنے, کبھی مارچ, کبھی کچھ, اور ابھی سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ان سب کا پتہ چل گیا ہے کہ ان میں جمہوریت کتنی ہے اور ان کے اندر عوام کا. جی حافظ ٹھیک ہو گیا. پاکستان دشمنی ہو رہی تو سینٹ میں کس نے وہ پاس کروایا ہے؟ ٹھیک ہے. جی عامر صاحب. میں نے تو دیکھے دعا پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ جو میں بات کروں گا اس پہ مزہ آئے گا اس پینل میں بھی. کل میں نے کہا تھا نا کہ سندھ گورنمنٹ ریویو کی بات کرے گی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو, اور ابھی آپ نے سنوا دیا چیف منسٹر کہہ گئے. میں اصل میں ہوں ذات کا رپورٹر, اور فروری 92 سے فروری 2022 الحمدللہ 30 سال ہو گئے اس شہر میں یہی کام کرتے ہوئے. اس لیے میں وہ بات کرتا ہوں جو میں نے خود کی ہوتی ہے.
یہی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف تھے. ان کو ظاہر ہے جمہوری نظام کی جگہ اپنی وہ جنرل ضیاء اللہ کو تب وہ بھی انہی بلدیاتی اداروں میں اپنی پناہ ڈھونڈتے تھے. تو میں قازقستان سے ان کے ساتھ واپس آ رہا تھا اور ہمیں چانس ملا ان کے ساتھ بات کرنے کا. جنرل پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں جی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو سندھ میں آپ نے پنجاب میں بلدیاتی نظام دیا ہے, اور یہ پھر ہوائی جہاز کی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ 1 اور 2 جون 2002 کی بات ہے, مڈ نائٹ کی. میں نے ان سے کہا کہ جناب سندھ میں جو ناظم ہے نا, میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کیونکہ یہ پڑھے ہیں نا, تھوڑے سے فیصل کو سمجھ آ جائے گی بات کی جتنے پڑھے ہیں یہ, کہ ایک ناظم جتنا کرپٹ ہے اتنی ہی ہر چیز مہنگی ہے. وجہ پہلے ہر صوبے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے سائنس کی نیڈلز, وہ جو پریکٹیکل میں بچے یوز کرتے ہیں نا میٹرک میں, وہ ایک جگہ پہ ایک ٹینڈر ہوتا تھا اور سارے وہ سپلائی کر دی جاتی تھی. سندھ میں ریکارڈ آج نکلوا لیں, وہ 10 روپے کی بھی ایک ناظم نے خریدی اور 90 روپے کی بھی خریدی, وہی نیڈل, جتنا کرپٹ اتنا کمیشن. تو یہ ان کو جواب پتہ کیا تھا غصے میں نے اختیار دے دیا جو مرضی کریں. تو جناب وہ آپ بے شک ڈھونڈیں گے بڑا اچھا تھا, لیکن وہ پاکستان کے جمہوری اداروں کا متبادل ڈھونڈنے کی کوشش تھی اور کچھ نہیں تھا. لہذا آپ اس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے ذہن میں رکھا کریں کہ جو ملک پارلیمانی نظام ہے, میں اس کا حامی ہوں کہ بلدیات کو اختیار ملے, بلدیاتی اداروں اور ان کے افراد کی تربیت ہونی چاہیے کہ اختیار ذمہ داری کے ساتھ ملے. اب اچھا ہے شہری حکومتوں سے لے کے سب جگہوں پہ پی ٹی آئی سب سے پیچھے ہے سندھ میں جی, اس لیے کہ پنجاب اور کے پی میں انہوں نے کون سی دودھ شہد کی بلدیاتی اداروں میں نہریں بہا دی ہیں. سپریم کورٹ کا ڈنڈا آیا تو بحال کیے نا ادارے. اگر شہباز شریف نے بلدیاتی اداروں کے الیکشن کرائے تھے تو تب بھی سپریم کورٹ نے کرائے تھے, اور سپریم کورٹ نے پہلے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو توڑنے کو غلط قرار دیا تھا کہ بزدار گورنمنٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا. لہذا حقائق کو سامنے رکھ کے جب بندہ تجزیہ کرتا ہے تو کسی کو جہاز پہ تکلیف ہو یا زمین پہ ہو, میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ایاز صاحب, یہ مرحل اس پہ سسٹم پہ ڈیبیٹ ہم نے کل بھی کافی کر لی تھی. میں تو صرف آج آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ چیف منسٹر صاحب جب جماعت کے مرکز میں گئے ہیں وہاں اپنے وزراء کے ساتھ, تو شریکان اگ لان لی انہوں نے گئے اور یہ کہا بھی کہ جو معاہدہ جماعت اسلامی سے ہوا ہے اسی پہ ہم کام کریں گے, آگے نہیں جائیں گے. یہ وہی ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں جن کو 18ویں ترمیم تو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں اختیارات بھی زیادہ آ گئے ہیں, فنڈز بھی زیادہ آ گئے ہیں, اور لیکن آگے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اپنی جیب پر ہی رکھنی ہوتی ہے نا, اس لیے کسی کو دینے کی ہم ضرورت ہی نہیں ہے, کسی اور کو دیں گے وہ خرچ کر دے گا. تو ہمارے پاس رہنے چاہیے نا, تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ایک روٹی کر کے دیں گے نا ہم کسی بندے کو 2 روٹیاں کیوں دیں گے. تو میرے خیال آپ ویسے بھی چونکہ آپ کی بے چینی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, اس لیے میں یہ فیصل صاحب کی مہربانی ہے. الیاس صاحب لیکن پیپلز پارٹی نے تو صاف کر دیا کہ اب جماعت اسلامی کے ساتھ ہی مذاکرات جو ہوئے ہیں ان کے مطابق ہی کام ہوگا, باقی تو پھر وہ ادھر ہی رہ گئے. اب پتہ نہیں وہ احتجاج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. بہرحال اقتدار کی جو نچلی سطح پر منتقلی کی مسئلہ ہے وہ تو ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان اداروں کو بہتر کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس طرح کے کر رہے ہیں تاکہ بیسیکلی اصل مسئلہ ہے فنڈز کا. فنڈز کی اگر نچلی سطح پر جو منتقلی ہوگی, اختیارات ملیں گے تو بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. اب دیکھیں گے کتنا ہے. پیپلز پارٹی تو اپنی ریٹ پر قائم ہے کہ وہ جی بات پر کہ وہ نہیں آگے ان کو آنے دے گی, تو وہ دیکھیں اب یہ چل سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. میرے خیال اس میں کوئی بڑا ہی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے الیاس صاحب, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال, ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ناممکن کیوں ہو گیا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, مہنگائی پوری دنیا کے لیے سر درد لیکن پاکستان میں ایک بڑی بیماری بن گئی ہے جس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا. گورنمنٹ کے دعووں کے باوجود مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور 13% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. ایل پی جی کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں, مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا نیا طوفان شروع ہو گیا ہے. گھی, کوکنگ آئل, دالیں اور مسالہ جات سمیت متعدد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. لیکن ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مدت میں 30 ارب کا بوجھ گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے, وہ بھی جلد عوام پر پڑنے والا ہے, اس لیے تیار رہیے, گھبرانا بالکل نہیں ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے. حافظ طاہر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. پرائم منسٹر صاحب جب آج یہ بریکنگ کا ذکر بھی کر رہے تھے عامر صاحب, صنعت کاروں اور تاجروں سے کے وفد سے جب انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بہت سے دعوے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے لیکن مہنگائی کنٹرول ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو حالات ہیں عالمی اور پاکستان کے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی سے متوسط طبقہ جو ہے، بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ متاثر ہوا ہے۔ اگرچہ بہت فیکٹری آپ دیکھیں، ان میں آرڈرز کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، لیبر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، لیکن مہنگائی نے بہرحال متاثر کیا ہے سب کو، اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر صاحب جو تاجروں سے، بزنس مینوں سے ملے ہیں، اس ایشو پر انہوں نے کوشش کی ہے، اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بھی عالمی دنیا کے ساتھ ساتھ ہے، عالمی حالات کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اس صورتحال سے سب جی ایاز صاحب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امریکہ اور یورپ، ایون یو کے، سب میں مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں کا جو عام آدمی ہے، اس کی بچت کی قوت کم ہو جاتی ہے جب مہنگائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلے چونکہ کچھ نہیں ہوتا، تو ہم تو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال گورنمنٹ کو سیریسلی اس ایشو کو لینا چاہیے، صنعت کاروں کو بلا کے اور ان کو کہہ کے کہ عام آدمیوں کا خیال کریں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی مربوط پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک جی عامر صاحب، فاروق سلیم نامی صاحب کو ایک اسپیشل ترجمان رکھا گیا تھا فائنانس میں عمران خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا جنہیں بعد میں نکال دیا تھا کہ جی $90 پر بیرل قیمت انتہا بلندی بتائی جا رہی ہے، بہت اونچا بول کے، تو 2014 میں بھی تھی، تو پیٹرول $85 تھا، اور اب وہی ریٹ ہے اور پیٹرول $148 پہ ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس اسحاق ڈار کو آپ سناتے ہیں ہر وقت، اس نے ڈالر کنٹرول رکھا تو پرائس ٹھیک رہی نا ہر چیز کی۔ اب آپ ڈالر $145 پہ لے گئے ہیں، پیٹرول 148 پہ لے آئے ہیں، باقی ساری مہنگائیاں چھوڑ دیں، یہ تو آپ نے مسلط کی ہے نا جناب، اس کو جو مرضی سنائیں، جواب میں آپ بتائیں روٹی پانی سستا تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو ہمیں صرف اس کا جواب دے دیں، ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے۔ جی فیصل صاحب، مہنگائی کے نا بہت سارے اسباب ہیں پاکستان میں، ایک مہنگائی کا جو بڑا سبب ہے نا، وہ لوگوں کی حوث بھی ہے۔ یہ جن تاجروں اور سرمایہ کاروں سے وزیر اعظم صاحب اس لیے مل رہے ہیں نا کہ مہنگائی کم کر دیں گے، بھائی مہنگائی کے جو اسباب میں ایک سبب یہ لوگ بھی ہیں، پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے، حکومت کی جو ہے پالیسیاں بھی جو ہے وہ مہنگائی کا سبب ہیں۔ جب تک حکومت اور صوبے سنجیدگی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آج حکومت اور صوبائی وفاقی اور صوبائی حکومت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں، یقین کریں یہ روزمرہ کی جو اشیاء کی جو قیمتیں ہیں نا، اس میں بہت کمی آ جائے۔ صحیح الیاس صاحب، یہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا، گورنمنٹ سے 3.5 سال میں یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھیں، جو امپورٹڈ چیزیں ہیں، جو را مٹیریل ہے، اس کو دیکھیں، اس کے مطابق کیلکولیشنز کریں اپنے۔ اگر یہ اس کو کرتے نہیں، زبانی باتیں کریں گے تو اس کا کچھ نہیں فرق ہے، عملی طور پر آنا پڑے گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایڈوائزر ہے، وہی ظاہر ہے بات، جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول اس ٹائم $85 کا تھا جب $90 کا، پیٹرول ہر سال بڑھتا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے جب، تو اس کو ظاہر ہے آئل پروڈیوسنگ کمپنیز جو ہیں، وہ کنٹریز ہیں، وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں اپنے، تو ان کو بھی چاہیے کہ سمجھ کے اس کے مطابق 3 سال میں کچھ نہیں سیکھا تو 2 سال میں بالکل جی، جامع پالیسی اور عملی کی سخت ضرورت ہے، تبھی مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں گے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک کیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔